क्विकलिट समरीज में खुशामदीद। दुनिया की पेचीदा साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान फहम उर्दू में समझने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो हम इंसानों को ना वो चीज़ें बहुत पसंद है जो बिल्कुल साफ, वाज़े और दो टोक हों। हाँ बिल्कुल, जिनमें कोई उलझन ना हो। बिल्कुल, मतलब ज़रा सोचें, जब हम अस्पताल जाते हैं और फ़र्ज़ करें कि खुदा ना खास्ता हमारे हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है, तो हम क्या करते हैं? हम एक्सरे करवाते हैं और उस काली सफ़ेद फिल्म पर वो टूटी हुई लकीर बिल्कुल साफ नज़र आ जाती है। सही। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि भाई खराबी यहाँ है। कितना सीधा और साफ मामला है ना। बिल्कुल कैमरे की तस्वीर की तरह, जो सामने है बस वही सच है। हम रोजमर्रा जिंदगी में भी यही समझते हैं कि हमारी आंखें एक कैमरे की तरह काम कर रही हैं और जो कुछ हम देख रहे हैं वो मनोअन हकीकत है। ऐसा ही है, हम एक्सरे जैसी हतमी और दो टोक सच्चाई के इतने आदी हो चुके हैं ना कि हम ये फर्ज कर लेते हैं कि दुनिया को जानने का अमल भी इतना ही सादा है। लेकिन जब हम इंसानी शऊर और जहन की गहराइयों में उतरते हैं तो ये एक्सरे मशीन अचानक काम करना छोड़ देती है। ये वो मकाम है जिसे फलसफे की दुनिया में एपिस्टेमोलॉजी या इल्म की थ्योरी कहा जाता है। अच्छा। सदियों से बड़े बड़े मुफक्किरीन इसी उलझन में मुब्तला रहे हैं कि भाई हम दुनिया को जानते कैसे हैं। क्या हमारा जानना वाकई एक्सरे की तरह मौजू है या इसमें कोई और कहानी भी चल रही है पस पर्दा। और यही वो पुरस्कार सवाल है जो आज के हमारे इस तफसीली जायजे का मरकज है। आज हम क्लैरेंस आर्विंग ल्यूइस की मशहूर जमाना किताब माइंड एंड द वर्ल्ड ऑर्डर पर बात कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त किताब है। बिल्कुल, इस किताब का बुनियादी मौजू यही एपिस्टेमोलॉजी और मंतिक है। आज का हमारा मिशन दरअसल ये समझना है कि इल्म यानी नॉलेज दरअसल है क्या। क्या हमारा इल्म सिर्फ उन चीज़ों का नाम है जो हम देखते, सुनते और छूते हैं, या हमारा जहन इन बैरूनी मालूमात के साथ कुछ ऐसा हैरत अंगीज काम करता है जो उसे हमारे लिए हकीकत बनाता है। बिल्कुल, क्या जहन एक गैर जानिबदार कैमरा है या एक तख्लीकी मुसव्विर जो कैनवस पर अपने रंग और माने खुद भरता है। 100%। और लुइस की ये किताब 20वीं सदी के फलसफे में एक जबरदस्त मोड़ थी। इससे पहले ना रिवायती फलसफे में अक्सर ये समझा जाता था कि हकीकत और हमारा इल्म एक ही चीज है, यानी जो देख रहा है वही सच है। हाँ, लेकिन लुइस ने आकर इस पूरी बहस को दो हिस्सों में तोड़ दिया। उसने वाज़ेह किया कि जिसे हम इल्म या नॉलेज कहते हैं वो कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ अनासिर का एक बहुत पेचीदा और खूबसूरत मिलाप है। अच्छा, दो अनासिर? तो अगर ये एक सादा तस्वीर नहीं है तो फिर वो दो अनासिर क्या हैं जिनसे मिलकर इल्म की ये इमारत खड़ी होती है? क्योंकि मतलब जब हम आँख खोलते हैं तो हमें दो अलग अलग चीज़ें तो महसूस नहीं होती ना, सब कुछ एक ही धारे में बहता हुआ नजर आता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि पहला उनसर वो फौरी और खाम मालूमात है जो हमें बराहे रास्त हमारे हवास से मिलती हैं। यानी आँख, कान, नाक और जिल्द वगैरह से। बिल्कुल, ये वो रॉ डेटा है जो बाहर की दुनिया हम पर फेंकती है। और दूसरा और सबसे अहम उनसर वो तशरीह या इंटरप्रिटेशन है जो हमारा जहन इस खाम माल को देता है। पुराने वक्तों के फलसफी इस फर्क को समझने में नाकाम रहे थे। मतलब वो इन दोनों को मिला देते थे? हाँ, वो समझते थे कि रोशनी का आंख पर पड़ना और किसी चीज को पहचान लेना, ये दोनों एक ही अमल के दो नाम हैं। लेकिन एक मिनट, अगर हमारा जहन हर उस चीज़ की तशरीह कर रहा है जो हम तक पहुंच रही है और हर चीज़ में जहन की मिलावट शामिल है, तो फिर असल हकीकत तो कहीं गुम हो गई ना? ये एक बहुत बुनियादी खदशा है। मतलब क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया को कभी वैसा देख ही नहीं सकते जैसी वो असल में है? क्या हम सब अपनी अपनी जहनी फैंटेसी या ख्याली दुनिया में जी रहे हैं? मैं बताती हूँ। ये खदशा इस थियरी को सुनकर फौरन जहन में आता है, लेकिन लुइस का नुक्ता नज़र यहाँ बहुत सुलझावा है। वो कहती हैं कि लुइस कहता है कि जहन हकीकत को छुपाता या मस्ख नहीं करता। अच्छा। वो बताता है कि खालिस और बराहे रास्त आगाही, जिसे डायरेक्ट अवेयरनेस कहते हैं, यानी सिर्फ देखना या सुनना, महज एक खाम माल है। हकीकत अपनी जगह बिल्कुल ठोस और मौजूद है, लेकिन उसे एक बामानी चीज के तौर पर जानना उस खाम माल पर जहन की मेहनत का नतीजा है। तो हमारा जहन हकीकत के रास्ते की दीवार नहीं है? बिल्कुल नहीं,
بلکہ یہ وہ پل ہے جو اس بے ترتیب خام مال کو ہمارے لیے قابل فہم بناتا ہے۔ انسان حقیقت کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے علم کا درجہ اس کا ذہن دیتا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس خام مال کو سمجھنا ہوگا جو ہمارے حواس ہم تک لاتے ہیں، اس سے پہلے کہ ذہن اس پر اپنا جادو چلائے۔ لیوئس اس خام مال کو کتاب میں کیا کہتا ہے؟ وہ اسے دا گیون یا عطا کردہ کا نام دیتا ہے۔ دا گیون۔ لیکن عملی طور پر یہ دا گیون محسوس کیسا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہم کبھی اس خالص خام مال کا تجربہ کر سکتے ہیں جس میں ذہن کی کوئی آمیزش نہ ہو؟ دیکھیں، لیوس کے نزدیک دا گیون دراصل وہ خالص حسی تجربہ ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم پر مسلط کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک فاؤنٹین پین کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم ایک پین کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا، تو ہمیں اس کا ایک خاص ٹھوس پن محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ایک سلنڈر نما شکل ہوتی ہے، روشنی اس کے پلاسٹک یا دھات سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں تک ایک خاص رنگ پہنچاتی ہے۔ بالکل، کالا یا نیلا رنگ۔ ہاں، تو یہ ٹھوس پن، یہ رنگ، یہ وزن، یہ سب دا گیون ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک نوزائیدہ بچہ جس نے ابھی ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہو، یا ایمیزون کے جنگلوں کا کوئی ایسا باشندہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی قلم نام کی کوئی چیز نہ دیکھی ہو۔ صحیح۔ اگر ہم وہ پین اس کے ہاتھ میں رکھ دیں تو اس بچے یا جنگلی باشندے کو بھی بالکل وہی رنگ، وہی ٹھوس پن اور وہی وزن محسوس ہوگا۔ ان کی انگلیاں بھی اسی ساخت کو محسوس کریں گی جو ایک پڑھے لکھے انسان کی انگلیاں کرتی ہیں۔ زبردست مثال ہے۔ میں اسے ایک اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ جی بتائیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی ایسی زبان کے حروف تہجی دیکھ رہے ہوں جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں۔ فرض کریں کہ ہم ایک کاغذ پر لکھی ہوئی چینی زبان کی کوئی تحریر دیکھتے ہیں۔ وہ لکیریں، وہ دائرے اور وہ شکلیں ہماری آنکھوں کے پردے پر بالکل ویسی ہی تصویر بنائیں گی جیسی وہ ایک چینی شخص کی آنکھوں پر بناتی ہیں۔ وہ کالی سیاہی اور سفید کاغذ کا تضاد ہم دونوں کے لیے ایک جیسا دا گیون ہوگا نا؟ بالکل درست۔ لیکن ہمارے لیے وہ محض کچھ عجیب و غریب لکیریں ہوں گی، جبکہ اس چینی شخص کے لیے وہ ایک بامانی پیغام ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت زبردست تشبیہ ہے۔ اور اسی چینی تحریر والی تشبیہ کو اگر ہم مزید گہرائی میں دیکھیں نا، تو یہ ہمیں لوئس کے ایک بہت اہم تصور تک لے جاتی ہے جسے فلسفے میں بروٹ فیکٹ ایلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ بروٹ فیکٹ ایلیمنٹ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ حقائق جو بس موجود ہیں اور جن کے آگے انسانی سوچ کی ایک نہیں چلتی، ان پر ہماری دلچسپی، ہمارے ارادے یا ہماری خواہش کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مطلب ہم انہیں بدل نہیں سکتے سوچ سے؟ بالکل۔ ہم چاہے جتنی بھی زور سے آنکھیں بند کر کے یہ تمنا کریں کہ وہ چینی لکیریں تتلیاں بن جائیں، وہ لکیریں ہی رہیں گی۔ وہ خام مال ایک ناقابل تسخیر حقیقت ہے جو باہر کی دنیا سے ہمارے حواس پر فائر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پین کا ٹھوس پن یا برف کی ٹھنڈک، یہ وہ حقائق ہیں جو ذہن کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ بات بہت حیرت انگیز ہے واقعی، لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑا سوال بھی کھڑا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ایک پڑھے لکھے انسان ایک نوزائیدہ بچے اور ایک جنگلی باشندے کے حواس پر بالکل ایک جیسا ہی خام مال یعنی دا گیون فائر کیا جا رہا ہے، تو پھر ان کے رد عمل اور ان کے علم میں اتنا زمین آسمان کا فرق کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ہم پین کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ اس سے کاغذ پر دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، اور بچہ اسے سیدھا منہ میں ڈال کر چبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اور وہ جنگلی باشندہ شاید اسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا یا کوئی اوزار سمجھے۔ خام مال تو ایک ہی تھا نا؟ اور یہیں سے نا کتاب اپنے سب سے دلچسپ حصے میں داخل ہوتی ہے، یعنی ذہن کا وہ تخلیقی کردار جو اس خام مال کو حقیقت میں بدلتا ہے۔ لیوس کہتا ہے کہ علم کبھی بھی صرف ان خام تجربات کے جمع ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ ذہن ان تجربات کی تشریح کیسے کرتا ہے۔ ذہن تشریح کیسے کرتا ہے؟ ہاں، ذہن ایک مینیجر کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ اس بے تحاشا خام مال کو لیتا ہے، اسے کیٹیگریز میں بانٹتا ہے اور اسے ایک خاص ترتیب دیتا ہے تاکہ دنیا ہمیں بامانی نظر آئے۔ لوئس نے یہاں جدید نفسیات کے بانیوں میں سے ایک ولیم جیمز کا ایک بہت مشہور حوالہ دیا ہے۔ اچھا، کیا کہتا ہے ولیم جیمز؟ جیمز کہتا ہے کہ اگر ہمارا ذہن تشریح کرنے کا یہ کام کرنا چھوڑ دے تو یہ دنیا ہمیں صرف ایک گونجتا اور کھلتا ہوا الجھاؤ محسوس ہوگی، جسے انگریزی میں بزنگ بلومنگ کنفیوژن کہتے ہیں۔ ایک گونجتا اور کھلتا ہوا الجھاؤ، واہ! یہ الفاظ تو تصور میں ایک بہت ہی ہیبت ناک منظر پیش کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔
اگر میں اسے تصور کرنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ ایسا ہوگا جیسے کوئی انسان کسی بہت لمبے اور گہرے کوما سے اچانک جاگ جائے۔ مطلب آنکھیں روشنی کو تو دیکھ رہی ہوں گی، لیکن روشنی چپتی ہوئی محسوس ہوگی کیونکہ ذہن اسے کسی بلب یا سورج کے ساتھ نہیں جوڑ پا رہا ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کانوں میں آوازیں تو آ رہی ہوں گی، لیکن وہ آوازیں نہ الفاظ ہوں گے نہ شور، بس ایک گڈ مڈ فریکوینسی ہوگی۔ اوپری اور نچلی سطح کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ ہر چیز بس حواس پر بمباری کر رہی ہوگی۔ کیا ایک نوزائیدہ بچے کی دنیا بالکل ایسی ہی ہوتی ہے؟ ماہرین نفسیات اور نیورو سائنسدان بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن خام مال کو وصول تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ماضی کا تجربہ نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر وہ اس کی تشریح کر سکے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہینوں کی مشق اور بار بار کے تجربات سے ذہن پیٹرنز تلاش کرنا شروع کرتا ہے۔ بچہ دیکھتا ہے کہ ایک خاص رنگ اور ایک خاص نرمی ہمیشہ ایک ساتھ آتے ہیں جب ماں اسے گود میں لیتی ہے۔ ذہن ان خام معلومات کو جوڑ کر ایک تصور بناتا ہے۔ تو مطلب ہم جب پین کو دیکھتے ہیں تو خام مال نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر سیاہی ہے۔ خام مال نے ہمیں صرف ایک پلاسٹک کا ٹکڑا دکھایا تھا۔ ہمارے ذہن نے ماضی کے ان گنت تجربات کی فائلیں کھنگالیں اور ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ پیشن گوئی کر دی کہ یہ سلنڈر نما چیز ایک قلم ہے۔ واہ، یہ ذہن کی تشریح ہے جو اس پلاسٹک کے ٹکڑے کو پین بناتی ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک دفعہ پھر مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ جی، کیا الجھن؟ اگر سارا مطلب، معنی اور تشریح ذہن خود ہی گھڑ رہا ہے اور ہر انسان کا ذہن اپنے انفرادی تجربات کی بنیاد پر چیزوں کو معنی دے رہا ہے، تو پھر دنیا میں اتنا بڑا اتفاق رائے کیسے پایا جاتا ہے؟ کیا مطلب؟ اگر ایک انسان کا ذہن ایک طرح سے تشریح کر رہا ہے اور دوسرے کا دوسری طرح سے، تو یہ مشترکہ معاشرہ اور مشترکہ حقیقت کیسے وجود میں آ گئی؟ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ دیکھیے، لوئس بتاتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہماری کچھ بنیادی چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ جیسے ہماری ارتقائی تاریخ، ہماری بقا کی جبلتیں یعنی سروائیول انسٹنکٹس، اور ہمارے جسمانی اعضاء ایک ہی اصول پر کام کرتے ہیں۔ چونکہ ہماری جسمانی ضروریات ملتی جلتی ہیں، اس لیے انسانی ذہن اس خام مال کو بالکل ایک ہی طرح کی کیٹیگریز یا زمروں میں ترتیب دینے پر مجبور ہے۔ اچھا، یعنی ہماری بائیولوجی ہمیں ایک پیج پر لے آتی ہے۔ بالکل۔ حقیقت اس وقت مشترک ہوتی ہے جب ہمارے تشریح کرنے کے طریقے آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور یہ معاشرتی بقا کے لیے ناگزیر تھا۔ فرض کریں اگر انسانوں کا ایک گروہ شیر کی دہاڑ سن کر اسے خطرہ سمجھنے کے بجائے کوئی مدھر موسیقی سمجھنے لگتا، تو وہ ارتقاء کی دوڑ میں بہت پہلے ہی ختم ہو چکے ہوتے، شیر کا لقمہ بن کر۔ بالکل۔ تو ہماری مشترکہ حقیقت دراصل ہماری مشترکہ بقا کی ضرورت اور ہمارے یکساں حواس کا نتیجہ ہے۔ زبان، کلچر اور سائنس اسی مشترکہ تشریح کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم انسانوں نے آپس میں خاموش معاہدہ کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم دنیا کو ایک ہی اینک سے دیکھیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں اب ذرا اس کے ایک اور پہلو پر غور کرتے ہیں۔ اگر ہمارا ذہن اتنی مہارت سے ہر چیز کی تشریح کر کے اسے حقیقت بنا رہا ہے، تو پھر دھوکہ یا فریب نظر کیا چیز ہے جسے ہم ایلیوژن کہتے ہیں؟ یہ سوال آنا ہی تھا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنی ہی بار چیزوں کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ دور سے ایک رسی کو سانپ سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں مجرم کون ہے؟ کیا ہماری آنکھیں ہمیں دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں یا ہمارا ذہن ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوتا ہے؟ سوال کا جواب لوئس کی کتاب کا شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا حصہ ہے۔ لوئس بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ the given یعنی جو خام مال حواس سے مل رہا ہے وہ کبھی بھی غلط، جھوٹا یا فریب نہیں ہوتا۔ کیا وہ جھوٹا نہیں ہوتا؟ نہیں، خام مال ہمیشہ اپنی جگہ 100% سچا ہوتا ہے۔ دھوکہ، غلط فہمی یا فریب نظر ہمیشہ اور ہر حال میں ذہن کی تشریح کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یار یہ بات تھوڑی ہضم کرنا مشکل لگ رہی ہے۔ جب ہم دھوکہ کھاتے ہیں تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہی غلط تھا۔ اس کی کوئی عملی مثال لے کر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ فرض کریں کہ ہم سخت گرمی کے موسم میں کسی لمبی ہائی وے پر گاڑی چلا رہے ہیں اور ہمیں دور سڑک پر پانی نظر آتا ہے جسے ہم سراب یا میراج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ فلسفہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو پانی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نظر آنا سچا ہے؟
بالکل، ہوتا دراصل یہ ہے کہ شدید گرمی کی وجہ سے سڑک کی سطح کے قریب ہوا گرم ہو کر ہلکی ہو جاتی ہے اور وہ روشنی کی کرنوں کو موڑ دیتی ہے۔ اوکے۔ آسمان کی روشنی جب اس گرم ہوا سے مڑ کر انسانی آنکھوں تک پہنچتی ہے نا، تو وہ خام تجربہ، وہ چمکدار روشنی جو آنکھوں کے پردے پر پڑ رہی ہے، وہ بالکل حقیقی اور سچی ہے۔ اچھا، یعنی آنکھیں اپنا کام ٹھیک کر رہی ہیں؟ بالکل آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ روشنی کی ان کرنوں کو درست طریقے سے وصول کر رہی ہیں۔ لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، جب انسانی ذہن اس خام مال یعنی اس چمکتی ہوئی روشنی کو وصول کرتا ہے اور ماضی کے تجربات کی بنیاد پر اسے پانی کی کیٹیگری میں ڈال دیتا ہے، تو وہ تشریح غلط ہوتی ہے۔ واہ، یعنی سراب کی وہ چمک جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس چمک کو پانی سمجھنا اور یہ توقع کرنا کہ وہاں جا کر پیاس بجھائی جا سکے گی، وہ توقع جھوٹ ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک نوزائیدہ بچہ کبھی سراب سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ ارے واہ، 100% درست۔ ایک بچہ کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ کسی بھی چیز کی تشریح یا پیشین گوئی کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس چمک کو دیکھتا ہے اور اسے محض ایک چمک ہی رہنے دیتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ دھوکہ کھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس پہلے سے کوئی علم ہو اور وہ اس علم کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں کوئی پیشین گوئی کرے۔ لوئس کے نزدیک کسی بھی چیز کا علم ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اس کے مستقبل کے رویے کے بارے میں پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ یعنی جب ہم رسی کو دیکھتے ہیں تو ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اگر ہم اس پر پاؤں رکھیں گے تو وہ ہمیں نہیں ڈسے گی۔ ہاں، اور جب ہم سراب دیکھتے ہیں تو ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ وہاں گیلا پن ہوگا۔ فریب نظر تب ہوتا ہے جب ذہن کی وہ پیشین گوئی اور توقع حقائق کے سامنے غلط ثابت ہو جائے۔ تو اگر ہر علم دراصل ایک پیشین گوئی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم کسی چیز کا مکمل طور پر اس کے تمام پہلوؤں سے تجربہ نہ کر لیں، ہمارا ہر علم محض ایک امکان ہے، مطلب پروبیبلٹی؟ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں نا کہ سائنس اور مشاہدہ ہمیں حتمی اور قطعی علم دیتے ہیں۔ یہ فلسفے کی وہ حقیقت ہے جو انسان کے اس غرور کو توڑ دیتی ہے۔ لوئس کی کتاب میں بڑی صراحت سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ موضوعاتی دنیا کا ہمارا علم ہمیشہ امکانی یعنی پروبیبل ہوتا ہے۔ ہم خام مال کو دیکھتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی بہترین ممکنہ تشریح کرتے ہیں، لیکن صرف مستقبل کا عملی تجربہ ہی اس تشریح کو حتمی طور پر سچا یا جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ ہم ایک طرح سے ہمیشہ امکانات کی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور کائنات کا ہر نیا تجربہ یا تو ان تشریحات کی توثیق کرتا ہے یا انہیں رد کر دیتا ہے، اور رد کر کے ہمیں ایک نئی تشریح بنانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اسی مسلسل عمل کا نام انسانی علم کا ارتقاء ہے۔ واقعی یہ گفتگو ذہن کے بند دریچے کھولنے والی تھی۔ ہم نے آج علم کے دو بنیادی عناصر پر بات کی اور یہ سمجھا کہ کیسے حواس کا خام مال اور ذہن کی تشریح مل کر ہماری حقیقت بناتی ہیں۔ سامعین کے لیے یہ یاد دہانی کرانا ضروری ہے کہ یہ اس زبردست کتاب کے تفصیلی جائزے کا صرف پہلا حصہ تھا، جس میں ہم نے علم کے اس خام مال یعنی دا گیون کو تفصیل سے سمجھا۔ ہمارا ذہن ان خام تجربات کو کن اصولوں اور کیٹیگریز میں ڈھالتا ہے، اور ہم فلسفے کے ایک اور بڑے تصور اے پریوری علم پر بھی بحث کریں گے۔ یعنی وہ علم جو کسی بھی تجربے سے پہلے ہی ہمارے ذہن کی ساخت میں شامل ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ بحث یقیناً اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہوگی، لیکن آج کی اس نشست کے اختتام پر میں ایک ایسے خیال کی طرف جانا چاہوں گا جو لیوس کی تحریروں میں پوشیدہ تو ہے، لیکن ہم نے اس پر براہ راست غور نہیں کیا۔ وہ کیا؟ لیوس ایک جگہ یہ خیال پیش کرتا ہے کہ فرض کریں کائنات میں کوئی مریخی مخلوق موجود ہے جو ہم انسانوں سے بھی زیادہ ذہین ہے، اس کے حواس ہم سے بالکل مختلف ہیں، ہو سکتا ہے وہ روشنی کے بجائے ریڈیائی لہروں کو محسوس کرتی ہو۔ اچھا، تو اس صورت میں اس مریخی مخلوق کو جو خام مال یا دا گیون ملے گا وہ انسانوں سے یکسر مختلف ہوگا۔ بالکل۔ کچھ اس طرح کر سکتی ہے کہ اس کے نتائج اور ہمارے نتائج آپس میں مل جائیں اور انسان اور وہ مخلوق ایک مشترکہ حقیقت پر بات کر سکیں۔ ہاں، اور یہ مریخی مخلوق والی بات سن کر میرے ذہن میں فوری طور پر آج کے دور کی سب سے بڑی بحث آ گئی، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کا خیال۔ اے آئی مطلب ہم آج کل اے آئی سے ہر موضوع پر بات کرتے ہیں، لیکن اے آئی کے پاس دیکھنے کے لیے انسانی آنکھیں،
چھونے کے لیے جلد یا سونگھنے کے لیے ناک تو نہیں ہے نا؟ اس کا حصی نظام انسانوں والا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، اس کا خام مال تو صرف ڈیٹا، نمبرز اور کمپیوٹر کوڈز کی شکل میں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مشین کا علم محض ہماری دی گئی تشریحات کا ایک طوطا چشم عکس ہے، یا اس کی اپنی بھی کوئی حقیقت ہے؟ مطلب کیا ایک مشین جس کا خام مال ہم سے اتنا مختلف ہے، وہ کبھی واقعی انسانوں والی حقیقت کا تجربہ کر سکتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یادیں ہم نے شروع میں کیمرے اور مصور کی بات کی تھی، تو کیا اے آئی ایک ایسا مصور ہے جو ہماری ہی پینٹنگ کی نقل بنا رہا ہے، یا وہ ایک بالکل مختلف کینوس پر کسی ایسی حقیقت کو پینٹ کر رہا ہے جسے ہم انسان کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید مستقبل ہی دے گا۔ بالکل، اور یہ وہ گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو اپنے طور پر غور کرنا چاہیے۔ آج کی اس گہری گفتگو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سائنسی علم کے سفر میں شامل ہونے کے لیے سبسکرائب بٹن دبائیں۔ مطلب پچھلے حصے میں ہم نے جس طرح دی گیون پر بات کی تھی وہ مجھے کافی جی بالکل، وہ جو کچا اور خام حسیاتی مواد ہے نا، روشنی، آوازیں اور رنگ۔ ہاں وہی۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ذہن اس بے ترتیب شور کو ایک بامانی دنیا میں کیسے بدلتا ہے، کیونکہ وہ خام مواد تو بس اندھا دھند گر رہا ہے نا، بارش کے قطروں کی طرح۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور روایتی طور پر تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ دنیا خود اپنا تعارف کرواتی ہے، لیکن آج ہم سی آئی لیوئس کی بات کر رہے ہیں اور ان کا موقف بالکل مختلف ہے۔ اچھا، تو لوئس کا کیا ماننا ہے اس بارے میں؟ میرا مطلب ہے خام مواد کو کوئی معنی دینے کے لیے کچھ اصول تو چاہیے ہوں گے نا، یہ قوانین آتے کہاں سے؟ دیکھیے، فلسفے کی تاریخ میں پرانے فلسفیوں جیسے ڈیکارٹ یا کانٹ، ان کا ماننا تھا کہ کچھ اٹل کائناتی قوانین ہیں جنہیں فلسفے کی زبان میں ایپریوری کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ سچائیاں جو تجربے سے پہلے ہی موجود ہوتی ہے؟ جی ہاں، کانٹ کا تو یہ بھی ماننا تھا کہ انسانی ذہن پیدائشی طور پر ہی کچھ ایسے اصولوں کے ساتھ پروگرام کیا گیا ہے جنہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ مطلب ہم انسان ایک خاص طریقے سے ہی دنیا کو دیکھنے پر مجبور ہیں؟ بالکل، لیکن لوئس نے آ کر اس پوری عمارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوئس کے نزدیک اے پرائیوری کوئی پراسرار یا اٹل کائناتی قانون نہیں ہے۔ ایک منٹ، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ اصول اور تعریفیں ہیں جو ہم انسان کسی بھی تجربے سے گزرنے سے پہلے خود طے کرتے ہیں۔ یہ کائنات کے قانون نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سانچے ہیں جو ذہن نے اپنی سہولت کے لیے خود بنائے ہیں۔ اوہ اچھا، آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ مطلب یہ تو ایسا ہوا نا جیسے ڈاک خانے میں وہ خط چھانٹنے والے لکڑی کے خانے ہوتے ہیں، وہ پجن ہولز۔ جی جی، بہترین انالوجی ہے یہ۔ ہاں، تو ذہن تجربہ آنے سے پہلے ہی یہ خانے بنا لیتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز خط والے خانے میں فٹ نہیں آتی تو ہم خط کو کاٹ کر یا توڑ کر تو اس خانے میں نہیں ٹھونستے نا۔ بالکل نہیں، ہم بس یہ کہتے ہیں کہ یہ خط نہیں ہے اور اسے پارسل کے خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی بات ہے، یعنی اصول ہم نے خود طے کیے ہیں، ہم کائنات پر مجبور نہیں ہیں، ہم خود قانون ساز ہیں۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی تجربہ ہمارے بنائے ہوئے خانوں میں فٹ نہیں آتا تو ہم طبیعیات کے اصول نہیں بدلتے۔ کتاب میں ایک بڑی زبردست مثال ہے سوان یعنی ہنس کی۔ اچھا، ہنس کی کیا مثال دی ہے انہوں نے؟ فرض کریں ہم نے پہلے ہی طے کر لیا کہ سوان ایک لمبی گردن والا پرندہ ہے جو پانی میں تیرتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے یہ خود طے کر لیا ہے کہ اس کا پرندہ ہونا لازمی ہے، تو یہ ایک آپریوری سچائی بن گئی۔ صحیح ہے۔ تو اب اگر مستقبل میں ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو دکھنے میں بالکل ہنس جیسی ہو، ویسے ہی تیرتی ہو، لیکن جب اس کا معائنہ کیا جائے تو پتہ چلے کہ وہ پرندہ نہیں ہے بلکہ کوئی رینگنے والا جانور یا ریپٹائل ہے جس نے ہنس جیسی شکل اختیار کر لی ہے۔ ارے واہ! تو ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھائی آج سے پرندوں کی تعریف بدل گئی ہے۔ بالکل، ہم اپنا وہ ایپریوری قانون نہیں چھیڑیں گے کہ ہنس ایک پرندہ ہے۔ ہم بس یہ کہہ دیں گے کہ یہ جو نئی مخلوق ہے یہ ہنس نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ یعنی ہم نے اس نئے تجربے کو مسترد کر دیا کیونکہ وہ ہمارے پہلے سے طے شدہ اصول پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ جی، ہم اسے ایک وہم قرار دے دیں گے یا کسی اور کیٹیگری میں ڈال دیں گے۔ یہ کائنات کو محدود نہیں کرتا، بس ہماری اپنی درجہ بندی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہاں میں تھوڑا سا تنقیدی سوال پوچھنا چاہوں گا۔
اگر ذہن اپنے قوانین خود بنا رہا ہے اور چیزوں کو بس اپنی مرضی کے خانوں میں ڈال رہا ہے تو کیا سچائی محض ہماری مرضی کی غلام نہیں بن گئی؟ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم جو چاہیں گے اسے سچ مان لیں گے، لیکن لیوس کا جواب کنسیپچول پریگمیٹزم یعنی تصوراتی عملیت پسندی میں چھپا ہے۔ تصوراتی عملیت پسندی یعنی ہم اندھے پن میں خانے نہیں بناتے؟ جی بالکل، ہم وہی تصورات یا کیٹیگریز منتخب کرتے ہیں جو عملی زندگی میں ہمارے کام آتی ہیں۔ سچائی کا جو معیار ہے نا، وہ محض افادیت اور مقصد ہے۔ تصورات ہمارے لیے اوزار ہیں۔ اچھا، یعنی جو ٹول کام آ رہا ہے وہ ہمارے لیے سچ ہے۔ کوئی مثال ہے اس کی تاریخ میں؟ ہاں، قدیم کیمیا دانوں یعنی الکیمسٹس کی مثال لیں۔ انہوں نے مادے کو 4 خانوں میں بانٹا تھا: مٹی، ہوا، آگ اور پانی۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور تصور ہے۔ تو کیا وہ منطقی طور پر غلط تھا؟ نہیں، ان کی درجہ بندی بالکل لاجیکل تھی۔ جب لکڑی جلتی تھی تو آگ نکلتی تھی، دھواں یعنی ہوا اوپر جاتی تھی اور راکھ یعنی مٹی نیچے رہ جاتی تھی۔ یہ نظام منطقی تھا، لیکن ہم نے اسے ترک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مزید مفید نہیں رہا تھا۔ مفید نہیں رہا تھا سے کیا مراد؟ مطلب وہ دنیا کو ٹھیک سے بیان نہیں کر پا رہا تھا؟ اب بات صرف بیان کرنے کی نہیں ہے، پیشین گوئیاں کرنے کی ہے۔ آپ مٹی اور آگ کے نظام سے پیچیدہ کیمیائی ریاکشنز کی پیشین گوئی نہیں کر سکتے، دوائیاں نہیں بنا سکتے۔ ارے ہاں، یہ تو ہے۔ تو جب جدید سائنس نے پیریوڈک ٹیبل بنایا جس میں پروٹونز اور ایٹمی وزن کی بنیاد پر خانے بنے، تو وہ نظام زیادہ طاقتور نکلا۔ تو پرانے تصورات کو اس لیے مسترد کیا گیا کیونکہ نیا نظام عملی طور پر زیادہ کارآمد تھا۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ اچھا، اگر ہم ریاضی کی بات کریں تو وہاں صورتحال مزید دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ریاضی کے اصول تو بالکل اٹل محسوس ہوتے ہیں نا؟ بالکل، ایکلیڈس کی جیومیٹری کی مثال لیں۔ ایک ہموار سطح پر مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ ہمیشہ 180 ڈگری ہوگا۔ یہ بالکل اٹل اور خالص آپرائیوری سچائی ہے۔ جی، یہ تو ہم سب نے اسکول میں پڑھا ہے۔ لیکن جب آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت آیا اور ہمیں پتہ چلا کہ بہت بڑے ستاروں کی کشش ثقل سے خلا خود مڑ جاتا ہے، تو اس مڑے ہوئے خلا میں ایکلیڈس کی جیومیٹری فیل ہو گئی۔ ایک منٹ، تو سائنسدانوں نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ ریاضی ٹوٹ گئی ہے؟ بالکل نہیں، انہوں نے صرف یہ تسلیم کیا کہ اس خاص جگہ پر اقلیدس کے اوزار کی افادیت ختم ہو گئی ہے، اور انہوں نے غیر اقلیدی سی جیومیٹری کا ٹول اٹھا لیا۔ ہم اصول اپنی ضرورت کے حساب سے چنتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب تک ہم نے 2 چیزیں سمجھ لیں، ایک طرف خام مواد ہے اور دوسری طرف ہمارے بنائے ہوئے مفید اصول ہیں۔ لیکن روزمرہ زندگی میں، جیسے جب میں اپنے ہاتھ میں ایک گول سکے کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ یہ ایک سکہ ہے، تو اس ایک لمحے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہیں پر لیوس کی تجربے کی تشریح آتی ہے۔ کوئی بھی تجربہ بذات خود سچا یا جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹ یا سچ کا تعلق ہمارے فیصلے یعنی ججمنٹ سے ہوتا ہے، اور جب ہم کسی تجربے کو زمرے میں فٹ کرتے ہیں تو ہم دراصل ایک پیشین گوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک منٹ رکیں، پیشین گوئی؟ میں ایک سکے کو دیکھ کر کیا پیشین گوئی کر رہا ہوں؟ یہ تو حال کی بات ہے نا۔ میں ایک اور مثال سے سمجھاتی ہوں۔ فرض کریں آپ کے سامنے ایک سرخ سیب رکھا ہے۔ جی۔ جب آپ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ایک میٹھا سیب ہے، تو آپ کی آنکھوں کو اس وقت کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو بس ایک لال رنگ اور گول شکل نظر آ رہی ہے۔ بالکل، وہ مٹھاس، وہ خوشبو، وہ تو آپ محسوس نہیں کر رہے۔ ذہن نے بس اس بصری ڈیٹا کو لیا اور سیب کے خانے میں ڈال دیا، اور اب ذہن مستقبل کی پیشین گوئیاں کر رہا ہے کہ اگر میں اسے کاٹوں گا تو اندر سے سفید نکلے گا، کھاؤں گا تو میٹھا اور کرکرا ہوگا۔ او واہ! مطلب یہ سارے تجربات ابھی ہوئے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ ایک سیب ہے کہنے میں یہ ساری پیشین گوئیاں خود بخود شامل ہو گئی ہیں۔ 100%۔ اب اگر آپ اسے کاٹیں اور وہ موم کا نکل آئے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو خام مواد تھا وہ لال رنگ، وہ تو سچا تھا، لیکن میری جو پیشین گوئی تھی وہ غلط ثابت ہو گئی۔ میں نے اسے غلط خانے میں ڈال دیا تھا۔ یہی بات ہے، احساس کبھی غلط نہیں ہوتا، غلطی ہمارے فیصلے میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سکے کو جب آپ کسی زاویے سے دیکھتے ہیں تو وہ آنکھ کو بیضوی یا انڈاکار نظر آتا ہے۔ ہاں، ظاہری بات ہے، ترچا رکھا ہو تو انڈا کہاں نہیں دکھے گا۔
لیکن ہم اسے پھر بھی گول سکہ ہی کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ کا ذہن اپنی تشریح کے ذریعے پیشین گوئی کر رہا ہے کہ اگر آپ بالکل اس کے اوپر جا کر 90 ڈگری کے زاویے سے دیکھیں گے تو وہ گول نظر آئے گا۔ اگر وہاں سے بھی انڈاکار نظر آئے تو آپ کی تشریح غلط ہو جائے گی۔ ارے واہ، یہ تو ذہن کو گھما دینے والی بات ہے۔ یعنی ہم ہر وقت اپنے تصورات کے لینز سے مستقبل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں نا، تو چونکہ ہماری ہر پہچان مستقبل کے ان بے شمار تجربات کی پیشن گوئی پر مبنی ہے، اس لیے بیرونی دنیا کے بارے میں ہمارا کوئی بھی علم 100% حتمی نہیں ہوتا۔ مطلب ہم بس اندازے ہی لگا رہے ہیں۔ ہم اسے امکان یا پروبیبل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم مستقبل کے تمام تجربات کا احاطہ تو نہیں کر سکتے نا، اس لیے سائنس بھی ارتقاء کا شکار رہتی ہے۔ پیشن گوئی غلط ہوتی ہے تو ہم اپنے اوزار بدل لیتے ہیں۔ یہ گفتگو تو واقعی کمال تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ذہن ایک اسکرین نہیں بلکہ ایک ایکٹیو قانون ساز ہے جو افادیت کی بنیاد پر دنیا کو معنی دے رہا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس سب سے میرے ذہن میں ایک بہت ہی عجیب اور گہرا سوال آ رہا ہے، اور یہ سامعین کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، وہ دراصل صرف ہمارے ذہن کی مستقبل کے بارے میں کی گئی پیشین گوئیاں ہیں، تو کیا روزمرہ کی جو بے چینی ہے یا اینزائٹی، وہ بھی اسی ذہن کی پیداوار نہیں جو ہر وقت ان حالات کی پیشین گوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ابھی رونما ہی نہیں ہوئے؟ مطلب ہمارا ذہن اس افراتفری کو معنی دینے کی ایک مشین ہے نا؟ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ جب وہ پیشین گوئی نہیں کر پاتا تو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں دنیا اور اپنے ذہن کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ خیر، یہ دوسرا حصہ تھا۔ تیسرے اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ یہ سب مل کر ہماری حقیقت اور سماجی دنیا کو کیسے تشکیل دیتے ہیں۔ اس سفر میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔ کوئکلیٹ سمریز کے اس آخری حصے میں خوش آمدید۔ پیچیدہ علوم کو سادہ زبان میں سیکھنے کے لیے ہماری پلے لسٹ ضرور چیک کریں۔ اچھا، آج کی اس گہری اور تفصیلی گفتگو میں ہم سی آئی لوئس کی کتاب کے آخری اور سب سے اہم حصے پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے خام تجربات اور ذہنی قوانین کا مطالعہ کیا تھا نا؟ جی بالکل، وہ جو اے پرائری قوانین ہیں ہماری سمجھ کے۔ ہاں وہی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا تصور کریں کہ سڑک پر ایک ٹریفک سگنل ہے۔ ایک شخص اس سگنل کو دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں جو رنگ بنتا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جسے ہم لال کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ کھڑا دوسرا شخص جب اسی بتی کو دیکھتا ہے نا، تو اس کے ذہن میں جو احساس بنتا ہے وہ نیلا ہو سکتا ہے۔ یعنی ان دونوں کے اندرونی تجربات بالکل مختلف ہیں، لیکن جیسے ہی بتی جلتی ہے دونوں ایک ساتھ بریک لگاتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ تو اگر ان کے ذہن اتنے الگ ہیں تو وہ ایک ہی مشترکہ دنیا میں ایک ہی عمل پر کیسے پہنچے؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک حیران کن صورتحال ہے، اور ہمارا آج کا موضوع دراصل اسی الجھن کو سلجھانے کے بارے میں ہے۔ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے معروضیت یعنی جو آبجیکٹیوٹی ہے اس کے پرانے تصور کو بدلنا ہوگا۔ پرانے تصور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی یہ صدیوں سے انسان یہ سمجھتا آیا ہے کہ ہمارا ذہن نا ایک کیمرے کی طرح ہے، وہ بیرونی دنیا کی ایک ہو بہو تصویر ہمارے دماغ میں چھاپ دیتا ہے۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کرسی کمرے میں رکھی ہے وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی مجھے نظر آ رہی ہے اور آپ کو بھی نظر آ رہی ہے؟ بالکل، روایتی سوچ یہی تھی، لیکن لیوس اس کیمرے والی سوچ کو یکسر مسترد کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معروضی حقیقت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بیرونی دنیا کی کوئی نقل ہمارے ذہن میں بن رہی ہے۔ ایک منٹ کے لیے مجھے یہاں روکیے۔ اگر میرا ذہن تصویر نہیں بنا رہا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر جو بھی چل رہا ہے وہ مجھ تک قید ہے؟ جی، ایک حد تک یہ بات درست ہے۔ یعنی جب میں کسی چیز کو چھوتی ہوں اور وہ مجھے سخت محسوس ہوتی ہے تو کیا میری وہ کیفیت صرف میری ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم کسی بھی چیز کو موروثی حقیقت کہہ ہی کیسے سکتے ہیں؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں لیوس ایک نیا زاویہ پیش کرتا ہے۔ وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ ہماری حسی کیفیات خالصتاً انفرادی ہیں۔ کوئی دوسرا انسان کبھی یہ نہیں جان سکتا کہ آپ اندر سے کیسا محسوس کر رہی ہیں۔ تو پھر مشترک کیا ہے ہمارے درمیان؟ لیوس کے نزدیک موروثیت کا اس بات سے تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم اندر سے کیا محسوس کر رہے ہیں۔
حقیقت دراصل وہ ہے جو مختلف ذہنوں کے درمیان مشترک ہو۔ اور مشترک کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رد عمل اور ہمارا رویہ۔ ارے تو یہ وہی ٹریفک سگنل والی بات ہو گئی نا، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے دماغ میں لال رنگ کیسا نظر آ رہا ہے۔ بالکل۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم دونوں نے اس رنگ کو دیکھ کر جو بریک لگائی وہ عمل ایک جیسا تھا، یعنی تصورات صرف تصویریں نہیں ہیں بلکہ ہمارے عمل کے سانچے ہیں۔ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ تصورات دراصل ہمارے طرز عمل کی عکاسی کرتے ہیں۔ لیوس نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک گول سکے کی مثال دی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ جب آپ ایک گول سکے کو میز پر رکھ کر تھوڑے فاصلے سے دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ کے پردے پر وہ سکہ گول نہیں بلکہ بیضوی نظر آتا ہے۔ ہاں، زاویے کی وجہ سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور کوئی دوسرا شخص اسے کسی اور طرف سے دیکھ رہا ہو تو اسے وہ ایک لکیر کی طرح نظر آ سکتا ہے۔ ہم سب کے خام تجربات اس سکے کے بارے میں مختلف ہیں، لیکن ہم سب اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ وہ سکہ گول ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ سکہ بیضوی ہو گیا ہے، لیکن ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اگر میری آنکھ مجھے بتا رہی ہے کہ شکل بیضوی ہے تو میں اس کی گلائی پر اصرار کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ ہماری جو مشترکہ حقیقت ہے وہ اس ایک لمحے کے مشاہدے پر کھڑی نہیں ہوتی، وہ مستقبل کے اعمال پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہم سکے کو گول اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اسے ہاتھ میں اٹھا کر محسوس کریں گے تو وہ گول ہی لکھ لے گا۔ یعنی ہم سب کے لیے اس کا نتیجہ ایک جیسا ہوگا۔ بالکل۔ تو حقیقت وہ نہیں جو ہم بس محسوس کرتے ہیں، حقیقت وہ ہے جس پر ہم سب عمل کرتے ہیں۔ اچھا، تو اگر ہماری مشترکہ حقیقت ہمارے اعمال سے بنتی ہے تو ایک اور بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، ہم سب ایک ہی طرح کا رد عمل ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر میرے اندر کی دنیا الگ ہے، آپ کی الگ ہے، تو پھر ہم سکے کو ہاتھ میں اٹھا لیں یا خطرے کو دیکھ کر بھاگنے پر اتنے متفق کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا کوئی مجبوری ہے ہماری؟ دیکھیں، یہیں سے مشترکہ دنیا یا کامن ورلڈ کا تصور آتا ہے۔ ہم سب کے رویے اس لیے ملتے جلتے ہیں کیونکہ ہمارے مادی حالات، ہماری جسمانی ساخت اور ہماری بنیادی ضروریات ایک جیسی ہیں۔ جسمانی ضروریات کی وجہ سے؟ ہاں، انسان کو بقا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، سردی لگتی ہے، گرمی سے بچنا ہوتا ہے۔ انہی ضروریات کی وجہ سے ہم ایک جیسے ذہنی تصورات استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا، جیسے ہم سب ایک ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور اس گیم کے اصول سب کے لیے ایک ہے۔ بہت خوبصورت مثال دیا آپ نے۔ اگر گیم میں زندہ رہنا ہے تو ہم سب کو خوراک جمع کرنی ہوگی، یعنی ہماری حقیقت ان بنیادی ضروریات کے گردی گھومتی ہے۔ جی، اور ہماری مشترکہ دنیا کوئی معجزہ نہیں ہے بلکہ ہماری اسی سماجی اور عملی ضرورت کا نتیجہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فرض کریں ہمارا واسطہ کسی اور مخلوق سے پڑتا ہے، فرض کریں مریخ کے باسیوں سے۔ اچھا، مریخ کے باسی۔ ہاں، اگر ان کی ضروریات ہم سے مختلف ہوں، انہیں بھوک نہ لگتی ہو، تو کیا ان کی حقیقت ہماری حقیقت سے مختلف ہوگی؟ بالکل، لیوس کے فلسفے کے مطابق ایسا ہی ہوگا۔ کسی اور مخلوق کے ساتھ مشترکہ دنیا بنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ذہانت استعمال کر کے ان کے اور اپنے تصورات میں کوئی مشترکہ ربط ڈھونڈنا پڑے گا۔ کیونکہ ان کی دنیا ان کے مقاصد کے گرد گھومے گی اور ہماری دنیا ہمارے انسانی مقاصد کے گرد۔ 100% درست۔ ہماری حقیقت صرف اس لیے ایسی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں۔ یہ بات واقعی بہت حیران کن ہے، چونکہ ہماری حقیقت اور علم ہمارے تجربات پر مبنی ہیں، تو پھر کیا ہمارا یہ علم ہمیشہ کے لیے پتھر پر لکیر ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ سائنس نے یہ حتمی بات بتا دی ہے۔ یہاں لوئس روایتی فلسفیوں سے الگ راستہ لیتا ہے۔ وہ بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ مادی دنیا کے بارے میں ہمارا علم ہمیشہ امکانی یعنی پروبیبل ہوتا ہے، وہ کبھی قطعی یا حتمی نہیں ہوتا۔ امکانی ہوتا ہے؟ تھوڑا اس کو اور واضح کریں ایک عام مثال کے ساتھ۔ دیکھیں، جب ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں، مثلاً آپ کہتی ہیں کہ یہ ایک سیب ہے، تو آپ دراصل مستقبل کے بارے میں ایک پیشگوئی کر رہی ہوتی ہیں۔ پیشگوئی؟ وہ کیسے؟ یعنی آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اگر میں اسے کھاؤں گا تو یہ میٹھا ہوگا، اگر اسے کاٹوں گا تو یہ اندر سے سفید نکلے گا، اور چونکہ یہ سب مستقبل کے تجربات ہیں تو یہ ممکن ہے کہ اگلا تجربہ آپ کو غلط ثابت کر دے۔ ہو سکتا ہے وہ سیب پلاسٹک کا ہو؟ بالکل، اس لیے جیسے جیسے نئے تجربات آتے ہیں ہم اپنے پرانے تصورات کو ضرورت کے تحت بدل لیتے ہیں۔
علم ہمیشہ امکانی رہتا ہے؟ لیکن ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا سا شک کا اظہار کروں گی۔ اگر ہمارا سارا علم صرف امکانی ہے اور کچھ بھی 100% حتمی نہیں ہے، تو کیا یہ چیز ہمیں شکوک و شبہات کی طرف نہیں لے جاتی؟ آپ کا اشارہ اسکیپٹسزم کی طرف ہے۔ ہاں نا، اگر مجھے یقینی نہیں ہے کہ کوئی چیز کیسی نکلے گی، تو ہم روزمرہ کے فیصلے اتنے یقین سے کیسے کر لیتے ہیں؟ لیوس اس کا بہت ہی عملی جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ علم کا امکانی ہونا اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت ہے۔ یہ امکانی علم ہمارے ماضی کے مشاہدات پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی ہم اندھیرے میں تیر نہیں چلاتے؟ بالکل نہیں چلاتے۔ چونکہ ہم ایک متحرک انسان ہیں، ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا علم 100% حتمی نہ ہونے کے باوجود ہمیں عمل کرنے کے لیے بہترین رہنمائی دے دیتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں، یعنی اگر ہمیں کبھی غلطی لگ بھی جائے تو پرانے تصورات کا رد ہونا دراصل ہمارے علم کی ترقی ہے۔ جی، ہم غلطی کرتے ہیں اور اپنا نظام اپڈیٹ کر لیتے ہیں، یہی تو ارتقار ہے۔ زبردست۔ تو اب اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں اور اس کتاب کے سب سے بڑے اور حتمی نچوڑ کی طرف آئیں تو ذہن اور دنیا کا اصل رشتہ کیا بنتا ہے؟ لیوس کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن اس دنیا پر کوئی کٹر یا جامد حکم مسلط نہیں کرتا، جیسا کہ پرانے فلسفیوں کا خیال تھا۔ بالکل۔ اس کے بجائے ذہن اپنے مقاصد کے حصول اور اپنی عملی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے بے ہنگم اور کچے تجربات کو ترتیب دیتا ہے۔ اچھا، یعنی ہمارا ذہن کسی ڈکٹیٹر کی طرح نہیں ہے جو دنیا کو اپنی مرضی پر چلنے کا حکم دے رہا ہو، صحیح۔ بلکہ یہ تو ایک ماہر مووی ایڈیٹر کی طرح ہے جو تجربات کی اتنی بے شمار اور بکھری ہوئی فوٹیج کو کاٹ چھانٹ کر ایک ایسی بامانی فلم بناتا ہے جسے ہم سمجھ سکیں۔ بہت ہی شاندار تمثیل ہے یہ۔ ذہن واقعی اسی ایڈیٹر کی طرح کام کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ہر انسان کا دنیا کو سمجھنے کا جو عمل ہے وہ ایک تخلیقی عمل ہے۔ ذہن تجربات کو مسترد نہیں کرتا بلکہ ان کو معنی پہناتا ہے۔ آج کے اس گفتگو کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کی موروثی دنیا اس کی حیاتیاتی ضروریات اور سماجی تعاون کی محتاج ہے، تو مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کیسی ہوگی؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہاں، کیونکہ اے آئی کو تو بھوک نہیں لگتی، اسے ہماری طرح سردی یا گرمی سے بچنے کی کوئی فکر بھی نہیں ہے، تو کیا وہ جس حقیقت کو سمجھے گی وہ ہماری حقیقت سے بالکل مختلف ہوگی؟ یقیناً نہ، اس کے مقاصد اور اس کی حقیقت ہمارے لیے بہت اجنبی ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ کوئکلیٹ سمریز کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔